अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इकनॉमिक वीक और मैं हूँ सईदा इरा। नाज़रीन, जब हम बात करते हैं किसी मुआशरे की तरक्की की, किसी मुआशरे की समाजी, मुआशरती, मुआशी या इवन इखलाकी तरक्की की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा अहम बात या सबसे अहम जुज़ तालीम। जब तक बुनियादी सहूलियात की फ़राहमी, तालीम जैसी चीज़ों की फ़राहमी नहीं होगी, तब तक कोई मुआशरा ना तो ज़हनी तौर पर तरक्की कर सकता है और ना ही वो मुआशी और मुआशरती तौर पर बाकी अक़वाम का मुकाबला करके तरक्की की मनाजिल तय कर सकता है। मौजूदा हुकूमत का एक बहुत अहम इनिशिएटिव है एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। बुनियादी मकसद उसका ये है कि उसके तहत जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको एक ऐसी मदद फ़राहम की जाए कि वो तालीम के मैदान में आगे बढ़ सकें और अपनी जो मुआशी मुश्किलात हैं उन पर काबू पा सकें। 2 मार्च को ये प्रोग्राम जो है वो लॉन्च होने के लिए जा रहा है, अहमियत का हामिल है। और आज इसी सिलसिले में, इसी प्रोग्राम के सिलसिले में डॉक्टर सानिया निश्तर ने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का एक दौरा भी किया है, यहाँ पे स्टूडेंट से मिली भी हैं, बातचीत भी की है। तो हमारे आज की इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद यही है कि हम इस प्रोग्राम पर, ये जो एहसास अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, इसके ऊपर बात करें और जानने की कोशिश करें कि इस तरह के प्रोग्राम जो एहसास के अम्ब्रेला के नीचे हैं, जो कि ज़रूरतमंद बच्चों को सामने लेकर आ रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, ये हमारे मुआशरे की, हमारे मईशत की तरक्की में, हमारे मुल्क की तरक्की में क्या किरदार अदा कर सकते हैं। और इसके जो ओरिजिनल बेनिफिशरीज़ हैं, हम उनके साथ भी बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसके जो फ़वाइद हैं, जब वो ग्रास रूट लेवल पर पहुँचेंगे तो वो कैसे हमारे मुआशरे, हमारे समाज में तब्दीली का बाइस बनेंगे। तो आइए बात करते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन ख़ुसूसी बराए तख़फ़ीफ़ गुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ और चेयरपर्सन एहसास प्रोग्राम डॉक्टर सानिया निश्तर। बात करेंगे इनके साथ हम एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि वो मौजूद भी यूनिवर्सिटी में है, स्टूडेंट्स उनके साथ मौजूद हैं। और ये भी हम देख रहे हैं कि ये हमारे यहाँ पहली बार हो रहा है कि कोई हुकूमती नुमाइंदे उन लोगों के साथ आके इंटरेक्ट कर रहे हैं, उन लोगों के साथ आके बात कर रहे हैं कि जो किसी भी प्रोग्राम के हकीकी बेनिफिशरीज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम मैडम के जानना चाहेंगे कि ये प्रोग्राम क्या है और उसके साथ ही साथ हम ये जानना चाहेंगे कि इसके टारगेट्स क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मैम, जानना चाहेंगे सबसे पहले कि ये एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम क्या है, इसके सीलियंट फीचर्स हमें कुछ बताइए और ये बताइए कि इसके बुनियादी मकासद क्या हैं। जी, ये जो एहसास की अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप स्कीम है, इसके तहत मुल्क में, तमाम मुल्क में 50,000 डिज़र्विंग स्टूडेंट्स को अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हर साल 50,000 स्कॉलरशिप दी जाएगी जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। और ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। वज़ीर-ए-आज़म 2 मार्च को कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप्स देंगे, क्योंकि ये हमारा प्रोसेस 1 साल पहले से चला, पिछले साल चला था। हमने एडवर्टाइज़ किया, अगस्त में एडवर्टिज़मेंट दी, सबसे पहले हमने पॉलिसी बनाई, फिर हमने अगस्त में एडवर्टिज़मेंट्स दिए, बच्चों ने अप्लाई किए और तमाम अक्रॉस द कंट्री 50,000 बच्चे 119 यूनिवर्सिटीज़ में सिलेक्ट हुए हैं स्कॉलरशिप के लिए। तो 2 मार्च को वज़ीर-ए-आज़म कुछ स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देंगे। तो कल हमारी स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग है, जो इस साल की जो पूरी स्कॉलरशिप स्कीम है उसको क्लोज़ करने के लिए वाइस चांसलर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर हैं, सेक्रेटरी बिस्प मेंबर हैं उस स्टीयरिंग कमेटी के, और चेयरमैन HEC और मैं उसको चेयर करते हैं। तो हमारी जो स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग जो कल हो रही है, उसमें हम इस साल का जो प्रोसेस है उसको क्लोज़ करेंगे और फिर अप्रैल से हम अगले साल की एप्लीकेशंस जो है का प्रोसेस शुरू करेंगे, उसके लिए एडवर्टाइजिंग करेंगे। तो आज जो हम इस यूनिवर्सिटी में आए हैं बच्चों के साथ, ये कंसल्टेशन है, पॉलिसी कंसल्टेशन है कि जी अगर आप अपना पॉलिसी प्रोसेस जो है उसमें इन लोगों की आवाज़ को नहीं डालेंगे, इन लोगों की नीड्स को नहीं डालेंगे, इनकी ज़रूरियात को मलूज़ नहीं रखेंगे, तो फिर मेरा और इनका साथ बैठ के कमरे में बैठ के तो पॉलिसी बनाना एक बेकार सी एक्सरसाइज है। तो आज की कंसल्टेशन हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि जो इस साल का प्रोसेस है हमने क्लोज़ करना है। बहुत से बच्चों की निशानदेही हो चुकी है। आई वुड से कि रफली कोई 90% बच्चों की निशानदेही हो चुकी है
اور جو چھوٹا سا سیگمنٹ رہتا ہے اس کے لیے ہم نے اپنی پالیسی میں کس طرح ماڈیفیکیشنز کرنی ہے وہ ہم ان بچوں سے کنسلٹیشن کے بعد کل پروسیس کلوز کریں گے. اور پھر پورے اپریل 50,000 اسکالرشپس 119 یونیورسٹیز میں دی جائیں گی. اور پھر انشاءاللہ مئی سے ہم نیکسٹ ایئر کی جو اسکالرشپ ہے اس کی ایڈورٹائزنگ کریں گے. وہ ایڈورٹائزنگ ہمارے لیے بہت اہم ہے کیونکہ بہت سے ایسے گھرانے ہوتے ہیں, ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں گھرانوں سے جو کالج انڈر گریجویٹ ایجوکیشن کے لیے اپلائی نہیں کرتے کیونکہ ان کے پیرنٹس افورڈ ہی نہیں کر سکتے, ان کے پاس کوئی ذرائع نہیں ہو سکتے. تو ان کو یہ آگہی دینی کہ اب احساس کے تحت یہ اسکالرشپ موجود ہے ہمارے لیے بہت اہم ہے. یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اسکالرشپ میں ٹیوشن فی ہم کور کرتے ہیں فل, اور ٹیوشن فی کے ساتھ ساتھ ہم لیونگ اسٹائپنڈ کور کرتے ہیں. اور وہ لیونگ اسٹائپنڈ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے بینک اکاؤنٹ میں ڈائریکٹلی جاتا ہے ایک بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے, اور جو ٹیوشن فی ہے وہ یونیورسٹی کو احساس پروگرام ڈائریکٹلی پے کرے گی. تو یہ 1 سال سے اس کی تیاری ہو رہی تھی, مشاورت ہو رہی تھی, کنسلٹیشنز ہو رہی تھیں, اسٹیئرنگ کمیٹی میٹنگز ہو رہی تھیں. پھر جب ہم نے پالیسی بنا لی تو اپروپریٹ فورم سے ہم نے اس کو اپروو کرایا, اور پھر ہم نے اس کو پہلی ٹرانش آف ایڈورٹیزمنٹس کر کے بچوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے اب وہ پہلی پروسیس کلوز ہو رہا ہے. اچھا میم, اب ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ تقریباً کتنا پرسنٹیج, کیا خواتین کے لیے کوئی اسپیسیفک آپ نے کوٹا رکھا ہے کہ کتنے % خواتین ہوں گی, کتنے % جو ہے وہ بوائز کو یہ فیسلٹی دی جائے گی؟ سیکنڈلی یہ کہ یہ اسٹائپنڈ مقدار کیا ہوگی, اور اس میں اسٹوڈنٹس کو جو آپ نے سلیکٹ کیا اس میں ٹرانسپیرنسی یا جو ان کی سلیکشن کا کرائٹیریا تھا وہ کیا تھا؟ جی, جو ٹیوشن فی ہے وہ ایکچوئل ہے پبلک سیکٹر یونیورسٹی کی, اور اس میں ویریشن ہے, کچھ یونیورسٹیز میں زیادہ ہے کچھ میں کم ہے, تو وہ تو ایکچوئل دیتے ہیں, جو بھی ہوتی ہے یونیورسٹی کو ڈائریکٹلی مل جاتی ہے. جو اسٹائپنڈ ہے وہ 4,000 روپے ماہانہ ہے. جہاں تک بات ہوئی جینڈر ڈسٹریبیوشن کی تو اسٹرکٹلی 50% ویمن, اسٹرکٹلی, اور اس کا بالکل ہی احساس میں ہمارا ایک 50% رول ہے کہ اسکالرشپ ہو, لونز ہو, گھروں کی اونرشپ ہو, وہ 50% عورتوں کے لیے ہوتی ہے. اور کچھ ہمارے احساس کے پروگرام 50% پلس رول میں ہیں, جیسے کفالت جو ہے وہ 100% عورتوں کے لیے ہے. جو پچھلے ہفتے آمدن لانچ ہوا تھا لیا میں وہ 60% عورتوں کے لیے ہے. جو ہماری پرائمری اسکول کی جو اسٹائپنڈس کی اسکیم ہے وہ لڑکوں کے لیے 750 روپے, لڑکیوں کے لیے 1,000 روپے ہے. تو کچھ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ بائیں سائڈ سے آ جائے کہ جینڈر ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے؟ ہو سکتا ہے آج نہیں, آج لڑکے ہو سکتا ہے کہیں کہ بھئی اب یہ تو دوسری طرح کی جینڈر ڈسکرمنیشن شروع ہو گئی ہے. اچھا میم, آن لائٹر نوٹ, آج آپ نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کیا, اپنی اسٹوڈنٹ لائف بھی یاد آ گئی, تو یہاں سے کیا فیڈ بیک آپ کو ملا ہے, اور آپ کیا فیوچر دیکھ رہی ہیں؟ یہ نوجوان نسل جب کل ہمارے ملک کی معاشی اور معاشرتی باغ دوڑ سنبھالے گی تو پاکستان کیا ترقی, پاکستان کا مستقبل کیا ہے؟ انشاءاللہ ہماری جو نوجوان ہیں پاکستان کے, ان میں بہت پوٹینشل ہے. ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں بہت پوٹینشل ہے. اگر آپ قائد اعظم یونیورسٹی کو ہی دیکھ لیں تو میرے خیال سے بہت کم ملکوں میں اس کی نظیر ملتی ہے کہ 13 کلومیٹر پہ پھیلی ہوئی یونیورسٹی. تو میرے خیال سے انشاءاللہ ہمیں بہتری کی امید رکھنا چاہیے, اور انشاءاللہ بہتری ہوگی. اور ان بچوں سے مل کے تو انسان کا حوصلہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ ان کا عزم, ان کی کمٹمنٹ, ان کی ڈیڈیکیشن. اور میں وی سی صاحب کو بھی بہت خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ بڑی اچھی طرح سے ادارہ چلا رہے ہیں. اور میرے خیال سے ہمیں ان تعلیمی اداروں کو زیادہ سے زیادہ بجٹ دینا چاہیے, زیادہ سے زیادہ پارٹنرشپس کے تھرو ان کو اور ان کی کیپیسٹی بڑھانی چاہیے.
صحیح، بہت شکریہ. اب ہم ناظرین بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ وائس چانسلر قائد اعظم یونیورسٹی بھی موجود ہیں. ان سے جاننا چاہیں گے کہ وہ اس پروگرام کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, اس پروگرام کے بینیفٹس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس موجود ہیں جو بینیفیشریز ہیں اس پروگرام کے, ان کے ساتھ بھی ہم بات کریں گے. سر, آپ نے جیسے ابھی میڈم نے بتایا کہ آپ کمیٹی کے ممبر بھی ہیں, اور آپ تو چونکہ اپنی روزانہ کی روٹین میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس کے مسائل کے حل کے لیے یہ اسکیم کتنی بینیفیشینٹ ہوگی؟ یہ بہت زبردست اسکیم ہے. ہماری یونیورسٹی کو 464 اسکالرشپ ملے ہیں. اس میں پوری فیس بچوں کی پے ہوگی اور ساتھ ان کو اسٹائپنڈ بھی ملے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ اس کو مستقبل میں اور بھی بڑھائیں گے. اس اسکیم کی وجہ سے کوئی بھی بچہ ایسا, کیونکہ یہ ہے نیڈ بیس, ٹھیک ہے, میرٹ بیس ہمارے اور اسکالرشپس ہیں, تو یہ آلموسٹ سارے ہمارے بچے اس میں کور ہو جائیں گے. اس دفعہ تھوڑا سا یہ لیٹ پروگرام شروع ہوا ہے, جس وجہ سے اب ہم ان پٹ بھی لے رہے ہیں بچوں کی کہ اس کو کیسے امپروو کیا جائے. تو یہ بہت زبردست پروگرام ہے, اور اس سے ہمارے سارے جتنے نیڈی بچے ہیں, اور ہمیں سب سے زیادہ تکلیف بھی انہیں بچوں کی ہوتی تھی کہ جو کہ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن وہ فنڈ نہیں کر سکتے. اب پوری فیس بھی جائے گی, اور اس کے ساتھ ہم نے ان کا منتھلی اسٹائپنڈ بھی رکھا ہے, جو کہ تو سر, اسٹوڈنٹس کی طرف سے کیسا فیڈ بیک آپ کی طرف؟ اسٹوڈنٹ سے آپ بات کریں گے, یہ بہت اچھا, بچوں کو جو بھی نہیں افورڈ کر سکتے تھے ان کو فیس پوری, ان کا کوئی ایشو نہیں ہے, فیس ڈائریکٹلی پے ہو جائے گی, منتھلی اسٹائپنڈ بھی ہو جائے گا. کچھ یہ خود سے تھوڑا سا اس کو سپورٹ کر لیں گے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ پروگرام جو ہے وہ چلے گا, اور اس سے ہمارے بچوں کو فائدہ ہو. سر, موجودہ حکومت کا ایک بہت اچھا ویژن ہے تعلیم کے حوالے سے, خصوصی طور پہ ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے. ہائر ایجوکیشن کی آپ کیا امپورٹنس دیکھتے ہیں ہماری نوجوان نسل کے لیے اور ہمارے ملک کی معاشی اور معاشرتی ترقی کے لیے؟ دیکھیں, ہائر ایجوکیشن ہی وہ ایک سیگمنٹ ہے جو دنیا میں ہو رہا ہے, اور جو ہمارا معاشی جو کیپیسٹی ہے اس کو انہینس ہی ہائر ایجوکیشن کے تھرو ہی کیا جا سکتا ہے. آپ جاپان کے ماڈل کو دیکھ لیں, آپ ملیشیا کے ماڈل کو دیکھ لیں, آپ کوریا کے ماڈل کو دیکھ لیں. ہائر ایجوکیشن اسٹرانگ ہوگی, ہمارا ایم فل پی ایچ ڈی کے پروگرام اسٹرانگ ہوں گے, تو ہماری معیشت اسٹرانگ ہوگی. ایک ہی راستہ اور ہے ہی نہیں, آلٹرنیٹ ہی ہمارے کو نالج بیس اکانومی ہے. تو ہم سارے کے سارے, چونکہ ہمیں اس چیز کے اوپر اب ڈیورج کرنا پڑے گا کہ ہم اگر اپنی ہیومن کیپٹل کو اسٹرانگ کر دیں گے تو چیزیں خود بخود چلنی شروع ہو جائیں گی. آپ نے اس کو صحیح روٹ پہ ڈال دیا تو وہ خود اپنا راستہ تلاش کر لیں. بہت خوب. ناظرین, اب ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ بینیفیشریز اس پروگرام کے, ان کے ساتھ ہم بات کریں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ پروگرام ان کے مسائل کے حل کے لیے اور ان کی تعلیم کی راہ میں آسانی پیدا کرنے کے لیے کتنا کارآمد اور کتنا مفید ثابت ہو سکتا ہے. سب سے پہلے تو اپنا نام بتائیے اور یہ بتائیے کون سے پروگرام میں یہاں سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اور یہ جو احساس پروگرام آپ کو ملا ہے جس کے تھرو آپ کو کچھ جو ہے وہ فیسیلیٹیشن ملے گی, آپ اس پروگرام کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام مسعد قیوم ہے اور میرا تعلق باغ آزاد کشمیر سے ہے, اور میں یہاں پہ بی ایس فزکس سے جو ہے نا وہ اپنی گریجویشن کر رہا ہوں, بیچلر. تو یہ جو احساس پروگرام ہے نا, یہ مطلب ہم لوگوں کے لیے مطلب جو بہت مشکل سے اپنی فیس جمع کرتے تھے, جیسے کہ پچھلے 3-4 ماہ سے نا, تو ہم لوگ بڑی مشکل سے جو فائن ہمیں لگ رہا ہے, کیونکہ ایک فیس کی جو ہے نا ڈیٹ مقرر ہوتی ہے, اس کے بعد اگر آپ جمع کروائیں تو وہ فائن وغیرہ آپ کو ہوتا ہے. تو لگاتار 4 ماہ سے ہم فائن کے ساتھ فیس جمع کروا رہے ہیں. تو یہ جو ہے پروگرام ہے, اس کے وہ کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے, ہم نے بڑی خوشی سے اپلائی کی ہے, اور ماشاءاللہ مطلب اتنی امید نہیں تھی کہ ہمیں اتنے جلدی یہ سب کچھ ہوگا. مطلب جو بھی باتیں ہوتی تھیں نا ارد گرد کہ 1 سال بعد کال آئے گی, اس تک ہماری ڈگری کمپلیٹ ہو جائے گی. ہم نے فارم جمع کروائے, 1 ہفتے بعد ہمیں انٹرویو کے لیے بلایا گیا, اور پھر آج یہاں کا میسج آ گیا. تو کافی فاسٹ پروگرام ہے, اور ہمیں مطلب کافی اس کے جو ہے نا بہت بینیفٹس میں بہت خوشی ہوئی ہے کہ اگر ہمیں یہ فیس وغیرہ معاف کریں. اچھا, آپ بتائیے آپ کہاں سے آئے ہیں, اور یہ بتائیے کہ اگر یہ پروگرام, اس طرح کے پروگرامز میں مزید بہتری, مزید ان کو زیادہ ایکٹیو کرنے کے لیے کیا اقدامات آپ جو ہیں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں؟ جی, سب سے پہلے تو میرا نام ذوالقرنین حیدر ہے, اور میرا تعلق گلگت بلتستان ڈسٹرکٹ استور سے ہے, اور میں بی ایس ہسٹری میں ابھی 4th سیمسٹر میں ہوں.
تو اس میں بہتری کے لیے یہ کیا جا سکتا ہے کہ یہاں پر جو قائد اعظم یونیورسٹی ہے یہاں پاکستان کے کونے کونے سے اسٹوڈنٹ آئے ہوئے ہیں اور ایسے بھی بچے ہیں جن میں خود بھی ہوں جہاں پر ہم ایسے علاقوں سے آئے ہوئے ہیں جہاں پر یونیورسٹی تو دور کی بات کالج بھی نہیں ہے، تو وہاں پر اپنے علاقے میں تو وہ اسکول کے لیول تک پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب وہ گاؤں یا اپنے شہر سے باہر آتے ہیں، اسلام آباد آتے ہیں، پنڈی آتے ہیں یا کراچی جاتے ہیں، تو ان کے لیے والدین کے لیے ایفورٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں یہاں پہ یہی کہوں گا کہ احساس پروگرام میں ان کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ یہ جو کارنر سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں جہاں پر تعلیم کی فیسلٹیز نہیں ہیں، تو ان بچوں پہ زیادہ فوکس کریں تاکہ وہ ایک تو گھریلو خرچے بھی زیادہ ہوتے ہیں، پھر دور جب آتے ہیں تو ان کے رہنے کے لیے بھی خرچے، پھر فیس کے لیے بھی۔ آپ کو لگتا ہے اس طرح کے پروگرامز مزید آنے چاہیے؟ جی بالکل، کون نہیں چاہے گا ایسے، اس سے تو ہماری بہتری ہوگی، یعنی اسٹوڈنٹ کی جو ایک ملک کے جو فیوچر ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا پروگرام ہے جسے کہتے ہیں چینج۔ آج تک 70 سال میں ہمیں چینج کا تو وعدہ کیا گیا، لیکن جو امپلیمنٹیشن شروع ہوئی ہے یہ ابھی آ کر پی ٹی آئی کی حکومت میں شروع ہوئی ہے کہ جب تک آپ ہائر ایجوکیشن میں لوگوں کو نہیں لائیں گے تو دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو عمران خان کا بہت بڑا اقدام ہے کہ جتنے بھی فائنینشلی ڈپرائیوڈ اسٹوڈنٹس تھے تو اب انہیں ایک اپرچونٹی ملے گی کہ وہ بھی آگے آئیں اور اپنی قوم کی جو ترقی ہے اس میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ اچھا سر، ہمیں یہ بتائیں کہ جو آپ کا پورا سلیکشن کا کرائٹیریا ہے، یہ کویشچن آپ سب سے کیا جائے گا کہ کیا آپ اس سے مطمئن ہیں کہ کیا جو ہم شفافیت کی بات کرتے ہیں، ٹرانسپیرنسی کی بات کرتے ہیں، کیا واقعی اس میں پورا سسٹم ٹرانسپیرنٹ تھا اور جو صحیح حقدار تھے کیا واقعی ان تک یہ پروگرام کے فوائد پہنچے ہیں؟ جی بالکل، اس کی ٹرانسپیرنسی کا آپ کہہ سکتے ہیں کافی اچھا پروگرام ابھی تک تو رہا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جو جتنی چیز اچھی ہو اس میں اتنی زیادہ امپرومنٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو اتنی جیسا۔ اچھا، آپ اس کی ٹرانسپیرنسی پہ کیا کہتے ہیں؟ جو آپ کا سلیکشن کرائٹیریا تھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حقیقی جو مستحق لوگ تھے وہی لوگ اس پروگرام کے تحت سامنے آئے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ ان پیسوں سے کوئی وہ تو نہیں بناتا ہے نا، یہ جن کو ضرورت ہوتی ہے۔ کرائٹیریا کیا تھا؟ بہت اچھا تھا، ان میں کمیٹی بیٹھی ہوتی ہے، پورے فارم میں لکھا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جا کے یہ لوگ خود جو ہے نا گھر میں جا کے چیک کر لیتے ہیں۔ اچھا، آپ یہ بتائیے کہ آپ کو ایک بینیفٹ تو ملا ہے، آپ کو یہ ایک سہولت دی ہے حکومت پاکستان نے اس پروگرام کے تحت، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کل آپ پر جب ایک ذمہ داری آئے گی ایک اچھے شہری کی طرح آپ اس کو کیسے پے بیک کرنے کا سوچتے ہیں؟ بالکل میم، جس طرح سے آج کے دور میں یہ خاص طور پہ اس حکومت میں جب آئے تو عمران خان صاحب تو HSC کے بجٹ پہ 50% جو ہے کٹ لگا تھا، اور اس کے بعد جو کافی مشکلات جو ہیں وہ کھڑی ہو گئی تھیں، لیکن جب احساس اسکالرشپ آیا، آپ نے اس کی ٹرانسپیرنسی کی بات کی، میں اس پہ پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو فارم فل کرنا تھا، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے 3-4 دن لگا کے وہ فارم فل کیا ہے، اتنا مشکل وہ فارم فل کرنا تھا، یعنی کہ صرف فارم فل کرنے کے لیے بھی آپ کو جو ہے نا وہ جھوٹ نہیں بول سکتے تھے، یعنی اس میں اتنی چیزیں پوچھی گئی تھیں۔ پھر جو انٹرویو کے لیے ایک کمیٹی بیٹھی تھی، وہ ایک اچھا خاصا پینل بیٹھا ہوا تھا اور پھر وہ اچھے خاصے ٹف کویسچنس پوچھ رہے تھے، تو میرا خیال ہے کہ ٹرانسپیرنسی تو کسی حد تک رکھی گئی ہے اور اس کو مزید امپروو تو کیا جا سکتا ہے بہرحال۔ اور جہاں تک آپ نے کہا پے بیک کرنے کا، تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش یہی ہوگی کہ جس لگن کے ساتھ یہ ہمارے اوپر محنت کر رہے ہیں تو ہم اس نیشن کو جو ہے وہ پے بیک بھی کریں۔ جی ناظرین، ابھی جب ہم لوگوں نے ڈاکٹر ثانیہ نشتر کے ساتھ بات کی تو انہوں نے کہا تھا کہ اس پروگرام میں خواتین کو خصوصی طور پر جو ہے وہ نمائندگی دی گئی ہے، ان کا خصوصی جو ہے وہ خیال رکھا گیا ہے، 50% کا جو کوٹا ہے وہ مختص ہے خواتین کے لیے، تو وہ اس پروگرام کے ایک بہت اہم بینیفیشری، ایک بہت اہم سیگمنٹ ہے۔ تو اس وقت ہم بات کر رہے ہیں ایک خاتون بلکہ گرل کے ساتھ، ایک لڑکی ہیں جو کہ یہاں پہ قائد اعظم یونیورسٹی میں ہے، پروگرام کی بینیفیشری ہیں، اور ان سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ پروگرام ان کے لیے کتنا کارآمد ہے۔ السلام علیکم، آپ بتائیے آپ کا نام کیا ہے اور کون سے پروگرام کے تحت آپ یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ جی میرا نام گلفام ہے اور میں BS فزکس کر رہی ہوں۔ اچھا، جب ہم بات کرتے ہیں اس طرح کے پروگرامز کی، آپ بتائیے کہ آپ نے جو اس کے لیے جب اپلائی کیا تو ان کا سلیکشن کرائٹیریا کیا تھا، اور یہ پروگرام آپ کی زندگی کے لیے، آپ کی تعلیم کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے؟
میم اس کا کرائٹیریا یہ تھا کہ اگین فائنینشلی جن کے لیے پرابلمس ہوتی ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں، اور میرٹ آف کورس میرٹ جو میرٹ پہ اترتے ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں. تو میرٹ بھی تھا میرا، اور اگین میرا فائنینشیل پرابلم تھا، تو میں نے اپلائی کیا، فارم فل کیا. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے میم ہم جیسے اسٹوڈنٹس کے لیے، کیونکہ فائنینشیل پرابلم کی وجہ سے ہی ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. ہم اس طرح کی یونیورسٹیز کے لیے اپلائی نہیں کرتے، اور اگین وہی ان ایجوکیشن یعنی ان امپلائمنٹ زیادہ ہو جاتی ہے. مطلب آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس طرح کے پروگرامز ان امپلائمنٹ کو ختم کرنے کے لیے اور ہمارے ملک سے جہالت کو ختم کرنے کے میں آف کورس میم ظاہری بات ہے، ایجوکیشن جب سب کو ملی کہ جو غریب بچے ہیں جو فائنینشیل پرابلمس کی وجہ سے ایجوکیشن ایکسیس نہیں کر پاتے ہیں، جب انہیں ایجوکیشن اس ٹائپ کے اسکالرشپ کے بیس پہ انہیں ایجوکیشن ملے گی تو وہ آف کورس آگے جا کے امپلائمنٹ لیں گے اور جاہلیت ختم ہوگی ہمارے. اچھا، آپ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ گلگت سے تعلق رکھتی ہیں، وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ غربت کا جو ایک اگر لیول ہے یا تعلیم کے حوالے سے سہولیات کی کمی ہے، تو اس قسم کے پروگرامز سے فائدہ اٹھانے کے بعد آپ اپنے ملک کی، اپنے قوم کی ترقی کے لیے سمجھتی ہیں کہ زیادہ بہتر کردار ادا کر سکیں گی، اور آپ کے فیوچر ٹارگیٹس کیا ہیں؟ آف کورس میم ظاہری بات ہے، گلگت بلتستان ایک بہت بیکورڈ ایریا ہے جہاں پہ ایجوکیشن فیسلٹیز نہیں ہوتی، تو ہم یہاں ڈاؤن یونیورسٹیز میں آ جاتے ہیں جہاں پہ ہمیں اس ٹائپ کی اسکالرشپ کی وجہ سے ہی ہم اپنے ڈریمز کو پورا کر سکتے ہیں. آف کورس مطلب فزکس پڑھ کے ہی کچھ بنوں گی، تبھی تو جا کے اپنے معاشرے، اپنے پاکستان، اپنے ملک کے لیے کچھ کر پاؤں گی. اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور خاتون اسٹوڈنٹ موجود ہیں اور ان سے بھی ہم یہ جاننا چاہیں گے. میم آپ بتائیں آپ کون سے علاقے سے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ، اور آپ کے لیے یہ پروگرام کتنی اہمیت رکھتا ہے، آپ کی زندگی بدلنے کے لیے یہ کتنا اہم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام صوبیہ شاہین ہے اور میں گلگت غزر سے تعلق رکھتی ہوں. تو اس پروگرام کی اگر بات کریں تو یہ تو میرے لیے بہت ہی اچھی بات ہے کہ اس کی وجہ سے میں آگے پڑھ پائی ہوں. کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے پچھلے سال بھی 2018 میں نے اپلائی کیا تھا قائد اعظم یونیورسٹی کے لیے، لیکن میرا سیلف پہ ہونے کی وجہ سے میں ادھر نہیں آ پائی تھی. تو میں نے ہمت نہیں ہاری اور ایک سال میں نے ویٹ کیا، اور اس بار جب میں 2019 میں جب میں نے اپلائی کیا تو پھر میرا میرٹ پہ ہو گیا اور پھر میں ادھر آئی. اسٹارٹنگ میں مجھے کافی مشکلات ہو رہے تھے کیونکہ میں مطلب پیچھے میرا ایک بھائی کماتا ہے، پھر ابو اتنا نہیں کر سکتے، ابو ایجڈ ہو گئے ہیں کافی، تو پھر اس لیے مجھے مسائل ہو رہے تھے. لیکن ابھی شکر ہے کہ احساس کی وجہ سے مجھے ایک پلیٹ فارم مل گیا ہے کہ میں آگے پڑھ سکوں گی، اور مجھے امید ہے کہ آگے یہ اسکالرشپ مجھے سپورٹ کرے گی تو پھر میں اچھے سے پڑھ سکوں گی اور کوئی مشکل فائنینشیل کوئی میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اچھا، جیسے بھی میڈم نے بتایا تھا کہ خصوصی طور پہ جو ہے وہ خواتین کا کوٹا رکھا گیا ہے. بینگ اے وومن، بینگ اے گرل، آپ کیا فیل کرتی ہیں کہ فیمیل ایجوکیشن کو خصوصی طور پہ فوکس کرنا کتنا ضروری ہے آپ کے پورے ملک کی، آپ کے علاقے کی، آپ کے خاندان کی ترقی کے لیے؟ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ فیمیل کو زیادہ پریفر دیا جا رہا ہے. فیمیل ہی اگر آگے بڑھ کے کوئی کام کریں گے، کوئی اچھی کام کریں گے تو پھر وہ پوری سوسائٹی کو ہی اچھا بنا سکتے ہیں. ایک کہتے ہیں کہ ایک اچھی قوم کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. یہ اسی بات کی گواہی ہے کہ ایک اگر کوئی فیمیل آگے آ کر کوئی اس کو لیڈ کرے گی تو پھر وہ اس کے پیچھے ہی کوئی اچھے سے اس کو ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو پیچھے جو فیمیل ہوتے ہیں، جو ڈپرائیو ہوتے ہیں، جنہیں موقع نہیں ملتا، وہ آگے جو فیمیل آتے ہیں ان کی وجہ سے ان کو ایک ذہنی طور پر ایک وہ موٹیویشن مل جاتی ہے کہ وہ بھی آگے آئے، وہ بھی محنت کرے، اور وہ ان کو بھی ایسے اسکالرشپ مل سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی سنوار سکتے ہیں. اچھا، اس اسکالرشپ سے فائدہ اٹھانے کے بعد آپ اپنے علاقے کی، اپنے ملک کی ترقی کے لیے کیا کردار ادا کرنے کا خواب دیکھتی ہیں؟ میں تو ابھی BS میتھس میں ہوں، تو میں سوچ رہی ہوں کہ آگے میں میتھس ہی کروں گی، اور مجھے نہیں پتہ کہ میں سوسائٹی کے لیے تو پھر میرا یہی خواب ہے کہ میں اپنے سوسائٹی میں ایک اچھے کام ہی کروں. اور یہ ہے کہ میں ادھر سے اگر اچھے سے پڑھ کے جاؤں گی تو پھر میں اپنے سوسائٹی میں اپنے فیمیلز کو ایسی اس میں موٹیویٹ کر سکتی ہوں کہ وہ بھی آگے جا کے محنت کرے، اور ان کو یہ اویئرنیس دے سکتی ہوں کہ ایسے اسکالرشپس بہت سے ہوتے ہیں جو کہ ویمن کو زیادہ پریفر کرتے ہیں، تو پھر آپ آگے جا سکتے ہیں اور اس سے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. ہم نے بات کی ہے ڈاکٹر ثانیہ نشتر کے ساتھ بھی، ان سے ہم نے جاننے کی کوشش کیا کہ یہ پروگرام کیا ہے. اس کے علاوہ ہم نے VC قائد اعظم یونیورسٹی سے بھی بات کی ہے. اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہم لوگوں نے جو حقیقی بینیفیشریز ہیں اس پروگرام کے، ان کے ساتھ بات کی ہے. اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ تمام تر اسٹوڈنٹس کی طرف سے جو اس کے حقیقی بینیفیشریز ہیں ان کی طرف سے ایک بہت اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے. ہم جب یوتھ کی بات کرتے ہیں تو یہ یوتھ وہ ہے جو ہمارا اثاثہ ہے. یہ یوتھ وہ ہے کہ جس کے اوپر ہم یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ ہمارے آنے والی جو دور ہے، آنے والا جو وقت ہے، اس
اس میں اگر پاکستان ترقی کرے گا, اس میں اگر پاکستان باقی اقوام کے درمیان ایک اچھے طریقے سے کمپیٹ کر سکے گا, تو اس کی واحد امید یہ یوتھ ہیں. ان یوتھ کو اگر ہم اچھی سہولیات فراہم کریں گے, ان کو تعلیم فراہم کریں گے, تو ہم انہیں اس قابل بنا سکیں گے کہ اس دنیا کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں. اور یقیناً وزیر اعظم کا جو ویژن ہے پاکستان کو خوشحال بنانے کا, پاکستان کو ترقی یافتہ بنانے کا, احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ پروگرام جیسے انیشیٹوز یقیناً اس کے حوالے سے بہت اہمیت کے حامل ہیں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ کسی دوسرے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے پاکستان زندہ باد.